बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कहते हैं कि जिस तरह मकाफ़ात अमल आपका पीछा करता है और आपको कहीं भी आकर पकड़ लेता है, इसी तरह आपकी नेक नियति भी आपके साथ साथ रहती है और आपको एक दिन ज़रूर बचा लेती है। ये कहानी सुनकर आप लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि अगर आपने कभी कहीं कोई नेकी की है तो वह कभी ज़ाया नहीं जाती। मैं बहुत जवान और ख़ूबसूरत थी, लेकिन जवानी और ख़ूबसूरती किस काम की कि मेरी किस्मत बड़ी ही बुरी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। एक दिन मैं करियाने की दुकान पर खड़ी थी जब वहाँ पर एक और औरत आ गई जो बहुत ज़्यादा अमीर लग रही थी। उसके बारे में हम सब जानते थे, वो मोहल्ले में नहीं आई थी और उसने सारे मोहल्ले को जैसे अपनी तरफ ही लगा रखा था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा सामान था। 2 गाड़ियाँ थी, बहुत ही अमीर थी। वो दुकान पर ये कहने के लिए आई थी कि उसका खाता खोल लिया जाए और वो महीने बाद पैसे दे दिया करेगी। उसके घर से जो भी आए उसको सामान दे दे। लेकिन करियाने वाले ने उसकी बात सुनते ही पहले मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो मेरे बाबा को अच्छी तरह जानता था। मैं छोटी सी थी, तब से उस दुकान से सामान ले रही थी। उसने कहा कि बेटी बानो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा कि 1 पाव दाल दे दें। उसने कहा कि 1 पाव दाल कितने लोग हो तुम लोग। बात मैंने कराने वाले से की थी, लेकिन जवाब उस औरत ने दिया। मैंने कहा कि 3 लोग हैं, मेरे बाबा हैं, मेरी अम्मी है। उसने कहा कि फिर भी 1 पाव दाल का क्या कर लोगे, क्या तुम्हारे पेट भर जाएंगे। मैंने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है। तो कहने लगी कि मुझे इससे कोई मतलब हो ना हो, पर तुम्हें मुझसे मतलब ज़रूर रखना चाहिए। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि देखो आजकल के दौर में तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने पहली दफ़ा देखी है। तुम 1 पाव दाल दे रही हो तो जाहिर है कि तुम्हारे पास खुद को सजाने संवारने का भी कोई सामान नहीं होगा, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो इस 1 पाव दाल से ज़्यादा और भी बहुत कुछ ख़रीद सकती हो, लेकिन तुम 1 पाव दाल ही ख़रीद रही हो। मैंने कहा कि मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। उसने कहा कि पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा कि जी पढ़ना लिखना जानती हूँ। उसने मुझे अपना कार्ड पकड़ा दिया और कहा कि अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का मूड हुआ ना तो मेरे पास आ जाना। वो मुझे कार्ड देकर चली गई। तो साथ ही मुझे करियाने वाले ने कहा कि बेटी इसकी बातों में ना आना, ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमारा मोहल्ला तो शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर सब एक साथ मिलके रहते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। ये पता नहीं कहाँ से आ गई है और इसने मोहल्ले का सबसे बड़ा घर खरीद लिया है। मैंने कहा कि वही घर जिसकी कीमत नहीं लगती थी। तो करियाने वाले ने कहा कि हाँ वही घर, हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा घर था जिसे बनाने वालों ने बड़े शौक से बनाया था, लेकिन इतना बड़ा और ख़ूबसूरत बना दिया कि अब उसको ख़रीदने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि वो करोड़ों में था। लेकिन उस औरत ने वही घर खरीद लिया था। तभी मैं कहूँ कि ये पूरे मोहल्ले में इतनी मशहूर क्यों होगी। दुकान वाले ने कहा कि इसका कार्ड फेंक दो, इसकी कोई बात ना सुनना, ये मुझे अच्छी औरत नहीं लगती। मैंने कहा कि जी ऐसा ही करूँगी। उसने मुझे दाल तोल के दे दी और साथ ये भी कह दिया कि बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, अपने बाबा से कहना कि इस बारे में भी कुछ सोचें। दुकान वाले ने मुझे गुस्से से या नफ़रत से नहीं कहा था, उसने मुझे मिन्नत करने वाले अंदाज में ही कहा था। जाहिर है वो भी इसी दुकान से अपना घर चलाता था। मैंने कहा कि कह दूंगी। मैं वो कार्ड रास्ते में फेंक देना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैंने उस कार्ड को अपनी मुट्ठी में भेंच लिया और अपने साथ ही ले गई। अपने घर जाकर अपने सामान में रख लिया, पर यह नहीं पता था कि जल्दी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। मेरे बाबा दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन अब उनकी उम्र दिहाड़ी मजदूरी करने वाली नहीं थी। वो बस इतने ही पैसे कमाते थे जिससे एक वक्त की रोटी पक जाती। हम पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाते थे और वो भी कोई दाल या सब्ज़ी भी बहुत मुश्किल से लेते थे क्योंकि सब्ज़ी बहुत महंगी होती थी। मेरी माँ तो प्याज के छिलके भी नहीं उतारती थी, बस ऊपर से एक बारीक सी झिल्ली उतार देती थी। टमाटर के छिलके भी ना उतारती थी। हर तरफ से खींच तान कर हाथ रखने के बावजूद भी हमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी। मेरे बाबा किसी दुकान में काम करते थे, वहाँ पे सामान उठाया करते थे, यानी लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे, और उनको पूरे दिन के 500 रुपये भी नहीं मिलते थे, जबकि हमारा गुजारा 500 में कहाँ होने वाला था। दाल भी बनती तो पानी की तरह पतली, हमारी सेहत भी ख़राब होने लगी थी। लेकिन मैं अभी भी खूबसूरत थी क्योंकि मैं जवान थी। जवानी में तो ऐसा ही होता है, पर मुझे पता था कि मेरी माँ बाप बूढ़े हैं और अगर उनको अच्छी खुराक खाने को ना मिली तो वो मज़ीद बूढ़े हो जाएंगे। मेरी अम्मी बड़ी जालिम थी, रोज़ मेरे बाबा से झगड़ा करती। वो कहती थी कि हम दोनों औरतें हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, हमने तो नहीं बाहर निकलना ना, हमने तो माशरे में नहीं जाना, तुम्हारा काम है, तुम क्यों नहीं कुछ करते हो। मेरा बाबा कहता है कि जितना मुझसे होता है मैं उतना तो कर रहा हूँ,
اگر کسی دن ان کی دیہاڑی مزدوری نہیں لگتی تو میری ماں ان کو گھر میں گھسنے نہیں دیتی تھی۔ میرے بابا نے ایک دن تو آدھی رات باہر کھڑے ہو کر ہی گزار دی۔ جب امی سو گئی تو میں نے ان کو اندر بلا لیا۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور گھر کے اندر آ گئے۔ میں نے ان کے لیے کھانا نکالا تو انہوں نے کہا کہ شور نہ کرو، تمہاری ماں جاگ جائے گی تو غصہ کرے گی اور کہے گی کہ کھانا کیوں دیا ہے۔ میں نے کہا کہ بابا یہ آپ کا گھر ہے، آپ اتنے اس گھر میں مجبور ہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ اگر مرد کی جیب خالی ہو تو اس سے زیادہ اور کوئی مجبور نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے چلے گا، میں آپ کے لیے بڑی پریشان ہوں۔ امی آپ کے ساتھ ایسا رویہ کرتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، پر میرے بابا نے کہا کہ تمہاری ماں بالکل ٹھیک کرتی ہے، میری جیسے مرد کے ساتھ عورت کو یہی کرنا چاہیے۔ میری ہی تو ذمہ داری تھی اس گھر میں پیسے لے کے آنا، تمہارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ سب کچھ کون کرے گا۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے آنسوؤں کو گرنے نہ دیا، بس چپ چاپ کھانا کھاتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی ہی ذلت محسوس کر رہے ہیں۔ مجھے بھی بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں بھی وہاں سے چلی گئی۔ صبح امی نے مجھے ڈانٹا کہ کیا ضرورت تھی کھانا کھلانے کی، 1-2 دن کھانا نہیں کھائے گا تو پھر خود ہی کام کرے گا۔ میں نے کہا کہ امی آپ کو رحم نہیں آتا، بابا کی عمر تو دیکھیں۔ میری ماں کہتی پھر تو بتا کہ کیا کرے، اگر میں اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھوں گی تو پھر اس گھر میں پیسے کہاں سے آئیں گے، اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ایک وقت کی روٹی ملتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی تو زندہ نہیں بچیں گے، انسان بھوک سے مر جاتا ہے، یہ تجھے بھی پتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر بھی آپ جو بابا کے ساتھ کر رہی ہیں نا وہ اچھا نہیں کر رہی، چاہے 2 نوالے ہی صحیح ہم سب کو مل جل کے کھا لینے چاہیے۔ میری ماں نے کہا کہ میرے دل میں بھی بڑا رحم تھا، لیکن اسی رحم کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے، اب تو ہی رحم کر۔ ایک دن ہمارے گھر بابا کی ایک رشتہ دار آئی اور اس نے جب ہمارے حالات دیکھے تو بڑی پریشان ہوئی۔ پریشان وہ اس طرح ہوئی تھی کہ بس جیسے دکھاوے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، دل میں شاید خوش ہو رہی تھی۔ اس نے میری ماں کو کہا کہ وہی وقت اچھا تھا جب تم خود کماتی تھی، اب تو تم نے ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ جب میں آئی تو وہ چپ ہو گئی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے امی سے پوچھا کہ امی آپ بھی پیسے کماتی تھی، آپ کیا کرتی تھی اور اب کیوں نہیں کرتی؟ میری امی خاموش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ تو کرتی ہوں گی، کیا کام کرتی تھی اور اگر اس وقت کرتی تھی تو اب کیوں نہیں کرتی ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ بے شرم ابھی بھی میں وہی کام کروں، خبردار جو تو نے آئندہ اس طرح کی بات کی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا، مجھے لگا کہ شاید میری امی کپڑے سیتی ہوں گی یا گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں گی، کیونکہ میری امی پڑھی لکھی تھی، لیکن انہوں نے تو اس طرح سے رد عمل دیا جیسے میں نے کوئی معیوب بات کر دی، اس لیے دوبارہ بات ہی نہیں کی۔ بابا سے پوچھا تو بابا بھی خاموش ہو گئے، ان کے چہرے کے بھی تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا کہ وہ سلمہ پھپھو آئی تھی نا، وہ بات کر رہی تھی۔ دراصل وہ میرے بابا کی کزن تھی، لیکن ہم لوگ اس کو پھپھو ہی کہتے تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ بس بیٹا اس معاملے پہ نہ اپنی امی سے کبھی کوئی بات کرنا، نہ ہی مجھ سے، وہ اس بات پر غصہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ پر اگر وہ کوئی کام کرتی تھی تو اب کیوں نہیں کرتی؟ ایک گھر میں جتنے کمانے والے ہوں اتنے کم ہوتے ہیں۔ میں تو صحیح طرح پڑھی لکھی نہیں ہوں، صرف اردو لکھنی پڑھنی آتی نہیں، تو میں بھی بچوں کو پڑھاتی، میں کسی کے گھر میں کام بھی کر سکتی ہوں، لیکن اس بارے میں ہم لوگ پہلے بہت دفعہ بات کر چکے تھے۔ میرے بابا مجھے گھر سے باہر نہیں بھیجنا چاہتے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ امی کا بھی یہی خیال تھا، وہ کہتی تھی کہ نہ گھر سے کہیں جانا اور نہ ہی کوئی اور کام کرنا ہے، جبکہ اس طرح بھوک سے کوئی مر رہا ہو تو کوئی نہ کوئی کام کر ہی لیتا ہے۔ پر میرے پاپا ایسا نہیں کرنے دیتے تھے۔ بابا کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ 2 دن گھر پہ ہی تھے، 2 دن ان کی دیہاڑی نہیں لگی، تیسرے دن ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے بابا سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے بھی ایک ارادہ کر لیا، میں اپنے امی ابو کو اس طرح لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اپنے باپ کو ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ بھی اس عمر میں۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے سے اس عورت کا کارڈ نکالا جس نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بہت زیادہ پیسے کمانے کا شوق ہو تو میرے پاس چلی آنا۔ میں چپ چاپ گھر سے نکل گئی۔ میرے امی ابو دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں گھر سے نکل چکی تھی۔ میں جسم بیچنا چاہتی تھی، میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، بس میں پیسے کمانا چاہتی تھی، میں اس گھر میں پیسے لے کے آنا چاہتی تھی تاکہ میری ماں میرے باپ کے ساتھ جھگڑا نہ کرے اور میرے ماں باپ کچھ اچھا کھائیں تاکہ ان کی صحت بنے اور میرے بابا بھی گھر پہ آرام کر سکیں، بیماری میں بھی ان کو کام نہ کرنا پڑے۔ بس یہی میرے ارادے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ رات ہو گئی ہے، پر میں پھر بھی اس عورت کے گھر چلی گئی۔ جو میں نے دروازے پر دستک دی تو اس کے نوکر نے دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہو گئی اور کہا کہ مجھے ان میڈم سے بات کرنی ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی، اس نے کہا کہ آدھی رات کو آئی ہو
اور چہرے پر ہی لکھا ہے کہ کیا کرنے آئی ہو، بولو کیا چاہتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں۔ اس نے میرے سامنے کچھ کپڑے اور خود کو سجانے کا سامان رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ نہا دھو کر اچھی طرح تیار ہو جاؤ، یوں تو تم بہت خوبصورت ہو، لیکن پھر بھی کبھی کبھی خوبصورتی کو بھی سجاوٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ تو تمہاری ضرورت پر انحصار کرتا ہے کہ تمہاری ضرورت کتنی ہے، ہزاروں کمانا چاہتی ہو یا لاکھوں۔ جیسے ہی اس نے کہا لاکھوں، تو میں نے کہا میں لاکھوں کمانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ بس پھر جو میں کہتی ہوں وہ کرتی جاؤ، میرا ڈرائیور تمہیں اپنی جگہ پر چھوڑ آئے گا، وہ ایک مصروف سڑک ہے، آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ لینا، وہ تمہیں دیکھ لیں گے اور اس کے بعد تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی، شریف گھر کی لگتی ہو، گھبرا نہیں جاؤ گی۔ جب اس نے ایسا کہا تو ایک پل کو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ یہ کوئی اچھا کام تو نہیں تھا، میں تو بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، پر میں کیا کرتی؟ میں نے کہا کہ جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا وہ تو ہو رہا ہے، امی ابو آپس میں لڑ رہے ہیں، کھانے کو گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، غربت ہمارے سر پہ ناچ رہی ہے، اسی طرح رہا تو یا تو میرا باپ مر جائے گا یا پھر میں خود ہی خودکشی کر لوں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مرنے میں بہادری نہیں ہے، جینے میں بہادری ہے، بہادری سے جیو، اپنے مسئلے خود حل کر لو، تمہیں تو اللہ نے اتنا حسن دیا ہے، ارے تم تو مہینوں میں لاکھ پتی کیا کروڑ پتی بن سکتے ہو، تمہارے ماں باپ کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تمہارے باپ کو اس عمر میں جگہ جگہ کام نہیں کرنا پڑے گا، تمہاری ماں کبھی تمہارے باپ سے نہیں لڑے گی، اور سہولیات کی تو بات ہی نہ کرو، دنیا کی ہر چیز ہوگی تمہارے پاس، ایک دفعہ زندگی ملی ہے، کیا تم اچھی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور اپنے ماں باپ کو بھی سہولیات میں رہتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ بس پھر تیار ہو جاؤ اور میرے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہیں اس جگہ پر چھوڑ دے گا، ابھی تو تم نہیں ہو، پر جب زیادہ کمانے لگو گی تو پھر تمہیں مجھے کمیشن دینی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہاں پہ میرے کچھ آدمی بھی ہیں، وہ تمہیں دیکھ لیں گے، جب ڈرائیور کے ساتھ ہوگی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ تم میرے لیے کام کرتی ہو، وہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے، زیادہ ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غلط آدمی سے تمہارا پالا نہیں پڑے گا، اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے لگا تو وہ تمہیں بچا لیں گے، میں نے ان کو فون کر دیا ہے، تم جاؤ، روز اسی ٹائم آ جانا، رات کو ہوتا ہے ہمارا کام، دن کو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اگر میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم کہہ دینا کہ تمہیں نوکری مل گئی ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دینا، یہ تمہارا کام ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی اور ڈرائیور نے مجھے ایک مصروف سڑک پہ اتار دیا۔ یہ شہر کا وہ حصہ تھا جہاں ہم کبھی آتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہمارا یہاں کام ہی نہیں تھا، یہ شہر کا پوش علاقہ تھا اور ہم لوگ اندرونی شہر میں رہتے تھے، یہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، لوگ تھے میرے جیسی، اور پھر لڑکیاں کھڑی تھیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا، مجھے دیکھ کر بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں کس کام کے لیے آئی ہوں، مجھے دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوں اور کوئی امیر عورت ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے اس عورت نے کہا تھا کہ ہاتھ میں گلابی رومال پکڑ لینا تو لوگ سمجھ جائیں گے اور تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے ہاتھ میں گلابی رومال پکڑا ہوا تھا، میں بے حد خوبصورت تھی، حسین تھی، کم عمر تھی، میں قیامت لگ رہی تھی۔ میری خوبصورتی تو ایسی تھی کہ اگر میں سجتی بھی نہ تو پھر بھی خوبصورت لگتی، لیکن ابھی تو مجھے سجایا سنوارا گیا تھا، میرے جسم سے دل فریب خوشبو آ رہی تھی، پر کوئی بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کسی نے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ وقت گزرنے لگا، میرے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں بھی گلابی رومال تھا۔ ایک گاڑی آئی تو مجھے لگا کہ اس میں جو شخص ہے وہ میری طرف ہی آئے گا، کیونکہ وہ لڑکی تو مجھ سے بالکل بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، میرے مقابلے میں تو وہ واجبی شکل کی مالک تھی، لیکن میں حیران تھی کہ وہ گاڑی والا مجھے دیکھنے کے باوجود بھی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا کہ کیا میں خوبصورت نہیں تھی، کیا میں جوان نہیں تھی، پھر لوگ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے تھے؟ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہاں پر تو یہ کام بڑے زور و شور سے ہو رہا تھا، بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے ہو رہا تھا۔ میری جیسی اور بہت سی لڑکیاں تھیں جنہوں ہاتھ میں گلابی رومال پکڑا تھا، کسی نے اپنے بالوں میں لگا رکھا تھا تو کسی نے کلائی میں پہنا ہوا تھا، بس ایک اشارہ ہی تو کرنا تھا تاکہ باقی لوگ سمجھ جائیں۔ میں نے تو باقاعدہ ہاتھ میں پکڑا تھا اور اس میں اس کو لہرا بھی رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی میرے پاس نہ آیا۔ کرتے کرتے صبح کی اذان ہوگی، جب صبح ہوئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سر جھکا لیا۔ میں گناہ کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، غلط طریقے سے پیسے کمانے کے لیے نکلی تھی، پر مجھے گناہ کرنے کا موقع ہی نہ دیا گیا۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ میں یہ گناہ نہ کروں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے،
میں نے اپنے چہرے پہ لگا ہوا میک اپ پونچھ ڈالا، اپنے بالوں میں لگی ہوئی چیزوں کو اتار کر زمین پہ پھینک دیا اور واپس اس عورت کے گھر آئی۔ صبح کا ٹائم تھا، وہ شاید سو رہی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور گھر آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے میرے بابا بیٹھے تھے، میری ماں شاید سو رہی تھی۔ میرے بابا نے مجھے دیکھ لیا اور میرے ہاتھ میں گلابی رومال بھی دیکھ لیا۔ میرے بابا نے کہا کہ کیا کر کے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں کر کے آئی بابا، آپ کی قسم مجھے تو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ نکلی تو گھر سے گناہ کرنے ہی تھی، پر کسی نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں تو بھیڑیوں کی کچھاڑ میں چلی گئی تھی، لیکن صحیح سلامت واپس آ گئی ہوں۔ میرے پاپا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے بابا نے پہلے مجھے یہ کہا کہ بیٹی دوبارہ اس طرح سوچنا بھی نہ، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ بار بار گناہ کرنے کی طرف جاؤ گی تو گناہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا، اس لیے وعدہ کرو کہ دوبارہ اس طرح کا کام کرنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے وعدہ کیا اور کہا کہ میں کبھی دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کروں گی۔ میں تو مجبور ہو کے گھر سے نکلی تھی، آپ لوگوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میرے بابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے معاف کر دیا، پر دوبارہ ایسا کبھی کچھ مت کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک بات بتائی۔ میں نے کہا کہ بابا لوگ میری طرف کیوں نہ بڑھے، انہوں نے میری طرف پیش قدمی کیوں نہ کی، میں تو سب سے زیادہ خوبصورت تھی، پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ میں بچ گئی۔ میرے بابا نے کہا کہ یہ جو تیری ماں ہے نا، یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، دراصل یہ ایک طوائف زادی تھی، یعنی کہ طوائف کی بیٹی، اس کی ماں طوائف تھی۔ پورے محلے میں یہ لوگ بدنام تھے، لیکن ہم اس محلے میں نئے نئے آئے تھے۔ ایک دن میں محلے سے گزر رہا تھا کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی۔ اس نے کہا کہ میری امی کو کچھ ہو گیا ہے، آپ جا کر ایمبولینس بلا لائیں۔ یہ دروازے میں کھڑی تھی، تیری طرح بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ میں جا کر ایمبولینس لے آیا۔ میں نے اس کی ماں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا، ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جب تک وہ واپس گھر نہ آ گئی میں نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا اور میں ان کی مدد کرتا رہا۔ 2 ہفتے بعد مجھے میرے دوست نے بتایا کہ تو نے ان کی مدد کی۔ ارے وہ لوگ تو ایسے ہیں، لیکن تب تک میرے دل میں تیری ماں کے لیے محبت جا گئی تھی۔ تیری نانی تیری ماں سے بھی یہ کام کروانا چاہتی تھی، کیا پتا کروا بھی لیا ہو، لیکن مجھے یہی کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب نہ کرو۔ اس نے کہا کہ پھر کیا کروں اور کیا کرواؤں، اس سے کیا کوئی نکاح کر لے گا؟ میں نے کہا کہ میں کروں گا نکاح، اور میں نے تیری ماں سے نکاح کر لیا۔ تیری ماں کو کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، لیکن لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ بھی یہی کام کرتی ہے۔ اس دن جو عورت آئی وہ اسی کام کی بات کر رہی تھی۔ میں نے تیری ماں کو عزت دی، میں اسے گھر لے آیا، میں نے اسے شادی کی۔ اللہ نے ہمیں تیرے جیسی پیاری بیٹی سے نوازا۔ میں نے ایک طوائف کی بیٹی کو اپنایا، اسے دلدل میں گرنے سے بچایا۔ اسی لیے آج جب میری بیٹی اس طرح کا کام کرنے گئی تو اس پر کسی کی نظر تک نہ پڑی۔ بیٹا وہ میری نیک نیتی تھی جو تیری ڈھال بن کے تیرے ساتھ چلتی رہی، جبکہ تم گناہ کی دعوت دے رہی تھی، پر پھر بھی کوئی تیری طرف نہ بڑھا، کسی نے تیری طرف پیش قدمی نہ کی۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ بابا آپ نے امی کے لیے اتنا کچھ کیا، پھر امی کا رویہ آپ کے ساتھ اتنا برا کیوں ہے؟ میرے بابا نے کہا کہ انسان ہے نا، احسان فراموش ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ پھر میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کرتی ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر ہم پہ غربت حاوی ہو گئی تو ہم اسی طرف چلے جائیں گے، اس لیے وہ ایسا کرتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اللہ نے میری بیٹی کی عزت بچا لی تو واپس آ گئی، یہ تو میرے لیے کسی کرشمے سے کم نہیں ہے۔ میں بابا کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی، جب پلٹ کر دیکھا تو میری ماں نے بھی یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری ماں مجھے مارے گی، باتیں سنائے گی، پر وہ بھی آ کر بابا کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، تو نے واقعی میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ تیری اس نیکی کی وجہ سے آج میری بیٹی بھی محفوظ رہی، لیکن میں سب کچھ بھول گئی۔ زمانے کی زبان بولنے لگی، تیرے ساتھ تلخ ہو گئی، تجھے دھتکارنے لگی، سوچنے لگی کہ مرد کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتے، نہیں تو وہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، پر تو دل میں رکھنے کے قابل تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت برا کیا۔ میری ماں نے معافی مانگی تو بابا نے فوراً معاف کر دیا۔ میں نے بھی توبہ کر لی اور وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں سوچوں گی، چاہے مر رہے ہوں تب بھی نہیں۔ لیکن میں نے یہ سب کچھ پولیس کو بتا دیا کہ یہاں پہ ایک عورت ہے جو یہ کام کرتی ہے، اور سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے ساری گواہی دی کہ اس کے پاس کچھ لوگ ہیں، گاڑی کا نمبر کیا ہے، کون سی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں پہ اس کے آدمی موجود ہوتے ہیں۔ میں نے پورا بیان دیا۔ پولیس نے اس عورت کو پکڑ لیا تاکہ وہ محلے میں اس طرح کے کام نہ کرے، اور پولیس نے مجھے انعام کے طور پر کچھ پیسے بھی دیے۔ میں نے ان پیسوں سے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا لی، جس میں شروع میں صرف بچے ہی آتے تھے، ٹافیاں گولیاں خریدتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے دودھ، انڈے اور دالیں وغیرہ، سرف، صابن بھی رکھنا شروع کر دیا۔ میری دکان چلنے لگی اور آج اسی دکان سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک وقت کی نہیں بلکہ 3 وقت کی روٹی پکتی ہے۔
پھل آتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں، گوشت بھی آتا ہے۔ میری امی ابو اچھی خوراک کھاتے ہیں، ان کی صحت بھی اچھی ہوگی ہے اور امی ابا میں پھر سے محبت جاگ گئی ہے۔ آج پتہ چلا کہ ان دونوں کی تو محبت کی شادی تھی، اور حیران اس بات پر ہوئی کہ یہ معاشرہ کیسے محبت کو کھا جاتا ہے۔ لیکن محبت کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، سفر جیسا بھی ہو۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے سفر کیسے شروع کیا تھا، کس مقصد کے تحت شروع کیا تھا۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں تو پھر منزل خوبصورت ہو ہی جاتی ہے۔ آج ہم لوگ حلال کی روزی روٹی کھاتے ہیں، اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی یا واقعے کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔